सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो ये कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और एक दूसरे के मुकाबले जैसे खड़ी हो गई है। सो कुछ दिनों से हम लोगों को जो है वो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि तालिबान हुकूमत जो है वो भी कुछ खतरों से दो चार हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये कि खैबर पख्तूनख्वा की कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो वहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे मौजूद हैं। वो यहाँ पे क्यों मौजूद हैं और यहाँ पे भी इनफैक्ट वो गल सड़ रही हैं, उनकी कोई टेक केयर नहीं की जा रही है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको लेने देना ही नहीं है, ठीक है। सो ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। और इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमाद हसन साहब। उनसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। चलें, ज़बरदस्त। सो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं हमाद साहब कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान में कुछ थोड़ी सी अनबन चल रही है और एक दूसरे के मुकाबले जैसे वो खड़ी हो गई हैं। हालांकि एक ही पार्टी से ताल्लुक है दोनों का, बट स्टिल इट सीम्स लाइक कि दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो बताइए ये क्यों चल रहा है ऐसा? मलिया, दोनों का एक पार्टी से ताल्लुक नहीं बल्कि नंद भाभी भी है। एक इमरान खान की अहलिया है और दूसरी इमरान खान की बहन है। और पहले तो वही ताल्लुक है। हाँ, दोनों की अहमियत भी अपनी जगह है। सही है, बिल्कुल। देखिए, बुशरा बीबी पे मैंने या दूसरे मीडिया पर्सन्स ने बहुत तनकीद भी की, लेकिन जरूरी नहीं कि आज जो जिस जगह पर खड़ा हो वो कल भी वहीं पर हो। बल्कि बेहतरीन दिमागों की, बेहतरीन लोगों की ये खूबी होती है कि वो वक्त के साथ साथ सीखते हैं। और मेरे ख्याल में अगर पीटीआई में सबसे ज्यादा किसी ने सीखा है तो बुशरा बीबी है, खुसूसन 26 नवंबर के वाक़ये के बाद। क्योंकि उससे पहले तो इतना वो नजर भी नहीं आती। पहले वो इतनी फ्रंट लाइन भी थी भी नहीं और उनको ऐसे मौके भी नहीं मिले थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत जिम्मेदारियों को महसूस भी किया है और उनमें एक बहुत पॉजिटिव चेंज भी आई है। ठीक है। मामलात को वो बहुत गहराई के साथ समझ रही है दूसरों की निस्बत। यानी मुज़ाकरात का अमल जब आगे चल पड़ा तो इसके पीछे बुशरा बीबी थी कि पार्लियामान के अंदर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए। एक तो उन्होंने ये किया। दूसरी जो इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि बुशरा बीबी चाहती है कि ये जो गलाजत है यूट्यूबरों की, खासकर शहबाज गिल जैसे लोग, वो जो ख़वातीन के खिलाफ जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उनकी वीडियो आई है, मरियम नवाज के खिलाफ क्या बोला है, आसमा शिराजी साहिबा के खिलाफ क्या बोला है, तो ख़वातीन के खिलाफ तो ज़ाहिर है इसका कोई अच्छा इमेज भी नहीं जाता और इसके नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। बुशरा बीबी का ख्याल है कि ये लोग इन यूट्यूब चैनलों से कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और उसके लिए ये पीटीआई और इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ख्याल है बुशरा बीबी का, इनको खत्म किया जाए, कि इनको डिसोन कर दिया जाए। अच्छा, जब उन्होंने ये बात एक दो पार्टी रहनुमाओं से की तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बुशरा का इस्तेदलाल जो है, जो लॉजिक है उनका, वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा कि हमें जरूरत क्या है, अब तो पार्टी अपने पाँव पर खड़ी है, इमरान खान बहुत मकबूल हैं, पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, हमारा पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे कारकुन मौजूद है, मुश्किलात को भुगता उन्होंने भी, लीडर ने भी, हम सब ने भुगता। अब हमें इन यूट्यूबरों की क्या जरूरत है? लेकिन हमारे साहब यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, वो ये कि आपने देखा होगा पीटीआई फेमस, इमरान खान फेमस हुए ही इन सब की वजह से। बिल्कुल हुआ था। सोशल मीडिया ने ही सबको बताया था कि सोशल मीडिया ने उसको सपोर्ट किया था पहले, लेकिन अब सोशल मीडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं पीटीआई के इस्तेमाल करके। लेकिन पीटीआई चूंकि उसकी मरकज में भी हुकूमत रही, पंजाब में भी हुकूमत रही, 10-11 साल से वो खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत रही। अब वो एक मेचेवर सियासी जुमात के तौर पर एग्जिस्ट करना चाहती है और बुशरा बीबी का ख्याल ये है कि अब हमें मैच्योरिटी की तरफ और संजीदगी की तरफ जाना चाहिए। और ये जो यूट्यूबर्स हैं, खासकर ये शहबाज गिल, मुईद पीरजादा, ये लोग, इमरान रियाज, कहते हैं कि इनको डिसोन कर दे,
ان کو اس لیے ڈسون کر دیں کہ یہ خواتین کے خلاف جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، الٹیمیٹلی اس کا اثر پھر کیا آتا ہے، پھر بشرا بی بی کے خلاف. مجھے بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ یوٹیوب پہ جس قسم کی بھی یہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، یا جو بھی جس قسم کا بھی کانٹینٹ یہ یوز کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہوگا، یا عمران خان کو، یا بشرا بی بی کو، یا جو ان کو چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا ہوگا؟ دیکھیں یہی سے سٹارٹ ہو گیا نا. یعنی اگر بشرا بی بی نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ یہ لوگ پارٹی کے لیے بھی مسائل بنا رہے ہیں، عمران خان کے لیے ذاتی طور پر مسائل بنا رہے ہیں، جو ہماری امیج ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں، تو ان کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر خصوصاً شہباز گل جس طرح کا لینگویج استعمال کرتے ہیں، پھر خواتین کے خلاف جس طرح کا لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو اس کا نہ صرف قومی سطح پر بلکہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کہ بجائے ڈسون کیا جائے، ان کے اوپر تھوڑے سے بیریئرز اور تھوڑی سی فلٹریشن لگا دی جائے کہ یہ بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں فائدہ تو ہوتا ہے پی ٹی آئی کو. دیکھیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو نہ عمران خان کے لائل ہیں نہ پارٹی کے لائل ہیں، وہ صرف اپنے لیے، کیونکہ وہ تو کروڑوں کی کمائی کر رہے ہیں، ان کو تو لاکھوں ویوز آ رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بڑھ رہے ہیں. اس چیز کو بشرا بی بی ٹارگٹ کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر یہ پارٹی لائن کے مطابق چلے تو ٹھیک ہے، اور اگر پارٹی لائن کے مطابق نہ چلے، یہ اپنے یوٹیوب کے لیے غلاظت بکیرے، گالم گلوچ کرے، الزامات لگائے، خواتین کو ٹرول کرے، تو پھر ان کو ڈسون کر دینا چاہیے. اچھا، بشرا بی بی کا سٹینڈ یہ ہے، لیکن علیمہ خان کا اس کے اپوزٹ ہے. اچھا، علیمہ خان نے جارحانہ رویہ اسی لیے اپنایا ہے کہ ان یوٹیوبروں کے زیر اثر ہے وہ. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ان یوٹیوبروں کا اثر علیمہ خان پہ زیادہ ہے، اور انہوں نے علیمہ خان کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور بشرا بی بی جو ہے وہ اس کے شدید مخالف ہے. اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کا سٹینڈ کیا ہوگا. وہ علیمہ خان کی طرف جائیں گے یا بشرا بی بی کی طرف جائیں گے؟ لیکن میری پریڈکشن یہ ہے کہ وہ بشرا بی بی کی طرف جائیں گے. آپ کی پریڈکشن نہیں، یہ اصل میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے تعریف ہی کی ہے بشرا بی بی کی، وہ جو بھی کر رہی ہیں وہ میرے لیے ہی کر رہی ہیں، اور بشرا بی بی کا سٹینڈ اس وقت کافی میچور ہے، جینون ہے، اور اگر اسی لائن پر پی ٹی آئی آگے بڑھے تو پھر ان کی مشکلات میں کمی آئے گی، اسٹیبلٹی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. دوسرا مجھے بتائیے گا، حماد صاحب کی پختونخوا کی حکومت میں جو ہے کچھ گاڑیاں ہیں جو کہ وہاں سے نکل کے یہاں آئی تھیں اور پھر اس کے بعد واپس نہیں جا سکیں، اور وہ یہی ہیں، اس کا کوئی لینا دینا کسی کے ساتھ نہیں رہا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب یہ کیا ہے؟ ملیہ ایک ادارہ ہے ریسکیو 1122. ہاں بالکل. اس کے جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر ایاز، یہ کافی بدنام آدمی ہیں. مطلب ان کی جو پرفارمنس ہے یا جو ان کی کارکردگی ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور اس پر بہت سے اعتراضات بھی ہیں. یہ ڈاکٹر ایاز وہ آدمی ہیں جس نے 24 نومبر سے پہلے پنجاب سے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آئے تھے اے پی ٹی آئی کے، اور ان کی تعداد 25 سے 30 تک تھی. اس میں کچھ نوجوان لڑکے تھے، کچھ فیمیل تھی. ان کو انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں ایک بڑے رومز دیے تھے، ان کے رہائش کا انتظام بھی کیا تھا، کھانے پینے کا انتظام بھی کیا تھا، اور وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ لگا کر وہ سارا سب کچھ مانیٹر کر رہے تھے احتجاج کو. ایک تو یہ سرکاری ملازم ہے، یہ کیوں کر رہا تھا ایک پارٹی کے لیے. دوسری بات یہ کہ جب 4 اکتوبر کو، ایک تو یہ 24 نومبر کو احتجاج ہوا، ایک 4 اکتوبر کو جو پہلے ہوا تھا، جب وہ احتجاج اس کی تیاری ہو رہی تھی تو اس نے مختلف اضلاع جس میں پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، باجوڑ، خیبر ایجنسی، ان اضلاع میں جو ان کے ڈسٹرکٹ آفیسرز تھے ان سے کہا تھا کہ تمام سٹاف کو بھی لے کے آنا ہے اور گاڑیوں کو بھی لے کے آنا ہے. ان گاڑیوں میں وہ فائر جو آگ کو بجھاتے ہیں، میں اس کا نام، ہاں وہی فائر بریگیڈ والی گاڑیاں بھی تھی، ایمبولینسز بھی تھے، وہ ساری گاڑیاں، وہ گاڑیاں اور سٹاف اس نے بھجوائی یہاں اسلام آباد پہ یلغار کے لیے. جب وہ آئے
تو جو 100 کے قریب سرکاری ملازمین گرفتار ہوئے تھے اس میں آدھے سے زیادہ ریسکیو 11 22 کے ملازمین تھے، اور پھر ان کے والدین وہاں پر چیختے رہے کہ اس ڈی جی نے ہمارے بچوں کو بھیجا ہے، اور پھر وہ بیچارے 25-30 دن تک مختلف جیلوں میں رہے، ان پر مقدمات بھی بنے۔ اچھا وہ لوگ تو رہا ہو گئے، وہ چلے گئے، لیکن اس وقت 18 انتہائی قیمتی گاڑیاں، جس میں بعض ایک گاڑی کی قیمت کروڑوں میں ہے، اس میں ایسی مشینری لگی ہوئی ہے، وہ گاڑیاں ابھی تک اسلام آباد میں کھڑی ہیں، ابھی تک اسلام آباد میں کھڑی ہے، کھلے میدان۔ ہاں تقریباً اس کو تقریباً 3 مہینے ہو گئے، اور وہ گاڑیاں کھلے آسمانوں تلے کھڑی ہے۔ نہ پختونخوا حکومت اس کو واپس لے جانے کے لیے انہوں نے کوئی کوآرڈینیشن آگے بڑھائی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، نہ کوئی کسی اور نے، اور یہ ڈی جی آرام سے آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ 18 گاڑیاں وہ ہیں جو 4 اکتوبر کے احتجاج میں آئی تھی، اور ایک گاڑی جو ڈبل کیبن گاڑی ہے، قیمتی گاڑی ہے، وہ 26 نومبر کے بعد یہاں پر رہ گئی تھی۔ تو یہ ٹوٹل 19 گاڑیاں ہیں، اور یہ 1122 کی ہے، اور اس کو ڈی جی 1122 ڈاکٹر ایاز نے بھجوایا تھا، اور وہ ابھی تک وہ گاڑیاں کافی خراب ہو گئی۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں پوچھا تو پھر اسلام آباد میں بھی کسی نے، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں نے بھی، کسی نے بھی نہیں چیک انیشیٹ کر دینا چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو، ان کی گاڑیاں ہیں نا، یہ تو ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ واپس کر دیں گے، لیکن وہ انیشیٹ کرے مسئلے کو کہ بھائی ہماری گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہے۔ وہ ڈی جی جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، جس نے ملازمین کو بھی گرفتار کروایا، جس نے سرکاری گاڑیاں بھی بھجوائی، وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ اس نے کیوں نہیں ابھی تک پوچھا ہے کہ ہمارے 19 گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہے اور وہ گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، یہ تو کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، یعنی وہ آرام سے بیٹھا ہے، اور وہ گاڑیاں اس وقت کھلے آسمان تلے ادھر ایک سیکٹر میں کھڑی ہے اور خراب ہو رہی ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یہ تو مطلب کیونکہ یہ تو اچھی خاصی ایک بڑی لاپرواہی ہے، پھر اس کا مطلب بہت لاپرواہی ہے، بہت لاپرواہی۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں حماد صاحب کہ طالبان حکومت جو ہے وہ بھی تھوڑا خطروں سے دوچار ہوئی ہوئی ہے، اور ان کی بھی کچھ عجیب و غریب قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں ملیحہ، افغانستان کے اندر ڈائنامکس تیزی کے ساتھ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو طالبان حکومت ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ نرغے میں آتے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا، ایئر سٹرائک ادھر جو صدرن پختونخوا ہے، شمالی جنوبی وزیرستان بنو، اس سے ملحقہ علاقوں پکتیکا خوست، ان علاقوں میں کیا۔ یہاں پر حقانی نیٹ ورک ہے اور ان کے مدارس ہے۔ قندھار شورا تو یہاں سے دور ہے۔ ایک تو حقانیوں اور قندھار شورا کے درمیان اس پر اختلافات ہو گئے تھے، ظاہر ہے کہ ہٹ تو حقانیوں کا علاقہ ہوا تھا، ایک تو اس پر اختلافات تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران سے ملحقہ ریاست ہے افغانستان کی، ہرات، جہاں کے مشہور کمانڈر اسماعیل خان تھے، جہادی کمانڈر، وہاں پر طالبان ایک ڈیم بنا رہے ہیں۔ اچھا۔ اور اس ڈیم کے لیے فنڈنگ سنائے کہ کچھ عالمی اداروں نے بھی کیے، چائنا نے بھی اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اور اس پر ایران کو شدید تحفظات ہیں۔ کچھ دن پہلے جب گورنر ہرات پر حملہ ہوا تھا ان کی کانوائی پہ، وہ اس میں زخمی بھی ہوئے تھے، تو طالبان نے وہ الزام بھی ایران پر لگایا کہ ایران مداخلت کر رہا ہے، اور ایران کو ہرات میں ڈیم بنانے پر شدید تحفظات بھی ہے۔ ایک تو وہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو شمال کے ریاستیں تھی جس میں بلخ ہے، وہاں پہ ایک انتہائی بااثر کمانڈر استاد عطا ہیں، وہ تاجکستان چلے گئے تھے جب طالبان حکومت آئی۔ پھر عبداللہ کا علاقہ ہے، پھر یعنی بہت سارے جو شمال کے علاقے ہیں، وہ کمانڈر یہاں سے نکل گئے تھے، وہ زیادہ تر تاجکستان ازبکستان میں چلے گئے تھے، اب وہ کمانڈر واپس آ رہے ہیں۔ اور پھر کابل کے شمال میں جو پنشیر ہے، تو وہاں پہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے احمد مسعود، وہ بھی یہاں سے نکل گیا تھا، یعنی اس نے ریزسٹنس نہیں کی تھی، حالانکہ پنشیر کو کبھی روس بھی قبضہ نہیں کر سکا تھا، وہ بہت سخت محاذ ہے، لیکن احمد مسعود یہاں سے نکل گئے تھے اور اس نے حوالے کر دیا تھا۔ اب استاد ربانی ہے یا استاد عطا ربانی ہے یا احمد مسعود ہے یا دوسرے کمانڈرز ہیں، وہ آہستہ آہستہ واپس پلٹنے لگے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو شمال میں ہے، یعنی افغانستان کے شمال مشرق میں جو 2 اسٹیٹس ہیں جس میں کنڑ اور نورستان بڑے اسٹیٹس ہیں، وہاں پر داعش کے اثرات بہت زیادہ ہیں. داعش کا وہاں پر کافی رسوخ ہے داعش کے. اب وہاں سے بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے. یعنی ابھی کچھ دن پہلے حقانیوں کے جو سراج الدین حقانی ان کے چچا جو منسٹر تھے ان کو بھی ایک خودکش حملے میں مارا گیا اور اس کا الزام بھی داعش پر لگا. یعنی داعش شمالی اتحاد اور پھر ہرات میں ایران کے تحفظات اور یہاں مطلب داعش کی انوالومنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے طالبان کو وہ ہے. تو داعش تو ان 2 اسٹیٹس میں ہے، کنڑ میں اور ان میں انوالو ہو رہا ہے نا. ظاہر داعش کا تو ایک کانفلکٹ ہے طالبان کے ساتھ پہلے دن سے، لیکن شمالی اتحاد جو تھا وہ خاموش ہو گئے تھے. اب اگر شمالی اتحاد بھی سرگرم ہو جائے، داعش بھی سرگرم ہو جائے، ہرات میں ایران کا انفلوئنس ظاہر ہے وہ اس کا ہمسایہ ریاست ہے، اگر ایران کا انفلوئنس بھی بڑھے اور پھر یہاں پر ظاہر پاکستان کو بہت سارے تحفظات ہیں کہ یہاں پر ٹریننگ کیمپ سے اس کے، تو طالبان چاروں طرف سے ایک گھیراؤ کی کیفیت میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایلان مسک نے خط لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ $4 کروڑ فی ہفتہ یعنی پر ویک طالبان کو ادا کیے جا رہے ہیں اور اس کا فائدہ یعنی وہاں پہ مختلف اداروں کو تو اس کا فائدہ طالبان کو، تو $16 کروڑ اگر ماہانہ امریکہ سے افغانستان آ رہا ہے تو پھر وہ کس کے پاس وہ پیسے جا رہے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پر روک دے، دہشت گردی اس سے بڑھ رہی ہے. تو طالبان کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے. تو کیا چلیں دیکھتے ہیں پھر کہ ابھی کیا ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے، مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ طالبان حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اینڈ کیا ہوگا. طالبان حکومت ختم بھی ہو سکتی ہے اگر ریزسٹنس بہت طاقتور ہو. یعنی پہلے بھی ایسا ہوا ہے رشید دوستم اور وہ جو شمال کے کمانڈرز تھے. ختم نہیں ہو سکتا، ختم ہوگی تو دوبارہ نہیں بن سکتی نا. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے تبھی دوبارہ بن جاتی ہے. ظاہر ایک اسٹرکچر تو ان کا ہے، لیکن جو کابل پر ان کی گرفت ہے، اگر وہ گرفت ان کی ختم ہو گئی تو پھر ان کے لیے تو نہ خطے کے اندر اور نہ عالمی سطح پر صورتحال بہتر ہے، پھر ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ طالبان کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں بھی کیا سیاسی معاملات چلتے ہیں آگے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حماد صاحب پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ دوبارہ ضرور اگلے پوڈ کاسٹ میں حماد صاحب کو بھی زحمت دیں گے اور آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.